अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ व ला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वहफ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर्रहमह वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का हमारा मौज़ू ये है कि वालिदैन की खिदमत दरअसल किसकी ज़िम्मेदारी है। अब उससे भी पहले हमें जिस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करना है वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम। इस्लाम में असल क्या है। इस्लाम से पहले औरतों को हुकूक तो छोड़िए, ज़िंदा रहने का हक हासिल नहीं था। अरब की तारीख़ हम पढ़ते हैं, बैतुल्लाह से बाब अब्दुल अज़ीज़ से बाहर निकलें और किबले की रुख में, मगरब की रुख में आप थोड़ा सा पैदल चलें तो वहाँ पर वो कब्रिस्तान है जिसका नाम ही है ज़िंदा बच्चियों वाला कब्रिस्तान। वहाँ अरब वाले अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, कब्र में डाल देते थे। किस वजह से कि हमें अपनी गर्दनों पर दामाद का पाँव नहीं रखना। और हम ये देख रहे हैं कि बहुत कम कहीं साहब इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन में कि शादी के बाद जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और उसकी बुनियादी वजह सादगी और सुन्नत पर अमल था। सादगी इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर कोई ना जहेज़ वाली लानत हुआ करती थी, ना कोई महर में मुतालबात हुआ करते थे। ये दोनों तरफ से हो रहा है। एक जो है वो लड़की वाले कहते हैं जी हमें ज़मीन भी लिख कर दे दीजिए, महर में सोना भी चाहिए जी। तो फिर दूसरी तरफ वाले भी कहते हैं कि असल भी जहेज़ में होंडा ही लेना है। तो वहाँ ऐसी फिर कैफियत जब दोनों तरफ से जमा हो जाती हैं तो शादी मुश्किल हो जाती है। सादा सी शादी हुआ करती थी, जितनी तौफीक हो महर रख दिया करते थे और वालिदैन को जो वसअत होती थी, जो ज़रूरी सामान था तो रुख्सत कर देते थे, नहीं था तब भी रुख्सत कर देते थे। और रुख्सत होने के बाद अमूमन एक आध वहाँ में महल या कमरे तो ऐसे होते नहीं थे, टीवी लाउंज और बेडरूम और ड्राइंग रूम, बस एक आध कमरे वाला का घर होता था। तो वो सादा सा कच्चा सा मकान बस चढ़ा लिया 4-5 दिनों के अंदर और वहाँ पर उसको शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ पर झगड़े भी कम होते थे। जब ये जॉइंट फैमिली का सिलसिला चल पड़ा, घरें बड़े हो गए और वहाँ पर शादी करके वालिदैन अपने बच्चे की शादी कराने के बाद वो इकट्ठे रह रहे, तो वहाँ पर फिर मसाइल पैदा होने शुरू हो गए। मसाइल क्या पैदा होने शुरू हो गए, खामिंद है और बच्ची है, और बिलखुसूस अगर खामिंद बाहर मुल्क में होता है, आया शादी की 2 महीने रहा चला गया, अब उस बच्ची को भी सुबह सवेरे उठा दिया जाता है कि जी फिर बेटे को गिला कर रही है माँ, तुम्हारी घरवाली उठती नहीं है, ये हुआ वो हुआ, काम नहीं कर रही। तो भाई सास ससुर की जिम्मेदारी किसकी है, क्या उस बहू की है? इस्लाम ऐसा नहीं कहता। शादी के वक़्त औरत को जो हुकूक हासिल होते हैं उसमें अलग सुकना, घर अलग, चूल्हा अलग, ये उसके हुकूक में शामिल हैं। लिहाजा अगर हम उसको अपने वालिदैन की यानी उसके सास ससुर की खिदमत पर ज़ोर ज़बरदस्ती करें, हम बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। हत्ता के खावंद के लिए खाना पकाना, कपड़े धोना, ऐसे कोई काम करने जो खिदमत में आते हैं तो बतौर खिदमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ अजर पाने के लिए वो कर रही है तो ठीक है, उसके एहसान है। नहीं कर रही, शरीयत की रूह से हम उसको बिल्कुल मजबूर नहीं कर सकते। जहाँ एक तरफ औरत को ये हुकूक दिए हैं इस्लाम ने, दूसरी तरफ मर्द को भी कुछ हुकूक दिए हैं। और उनमें से एक ये भी है कि औरत अगर बीमार हो जाती है, छोटी बीमारी है बड़ी है, अपना इलाज मुआवजा अपनी जेब खर्ची से, अपनी आमदन से करेगी। तो हमारे यहाँ ये एक खामोश सा एग्रीमेंट चल रहा होता है कि उस घर के अंदर के सारे काम वो कर रही है, घर के बाहर की सारी जिम्मेदारियाँ, सारे अखराजात मर्द अपने सर पर ले लेता है। तो अगर वो खाविंद की खिदमत कर रही है इखलाकन एहसानन, तो खाविंद भी इखलाकन एहसानन उसके सारे अखराजात, उसकी फरमाइशें पूरी करना, उसको शॉपिंग करवाना, सारा कुछ कर रहा है। वगरना उसके लिए क्या है, खाविंद के लिए नान नफ़का आज के दौर में, मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, आज के दौर में माहाना पॉकेट मनी के नाम पर 3 से 5 हज़ार रुपये दे दिए, वेल इनफ, काफ़ी शाफी हैं। इसके अलावा ईद वगैरह पर उसके कपड़ों का इंतज़ाम करना। ईद के इसलिए कह रहा हूँ, अगर जब भी उसको कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े कितने, 3 जोड़े से ज़ायद की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, 3 जोड़े जो हैं वो ज़रूरत में आते हैं। तो 3 जोड़े हैं
اور اس سے زیادہ کا مطالبہ ہو رہا ہے تو یہ خاوند کا احسان ہے اگر وہ لے کر دے رہا ہے. اسی طرح وہ بیمار ہوتی ہے، چھوٹی بیماری ہے، بڑی ہے، ہاسپٹلائزڈ ہوتی ہے، اس کو اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری لگ گئی. بسا اوقات ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن کا علاج معالجہ انتہائی مہنگا ہو رہا ہے، خاوند اپنے تن کے کپڑے تک بیچ رہا ہوتا ہے اور اس کا علاج کروا رہا ہوتا ہے. تو یہ خاموش ایگریمنٹ چل رہا ہوتا ہے کہ میں تمہاری ساری ضروریات کو پوری کروں گا، تم میری ساری ضروریات کو پورا کرنا، اور پھر آگے بچوں کی تربیت کرنا یہ بھی وہ کر رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے اوپر ایکسٹرا ذمہ داری ڈالنا ساس سسر کی، پھر یہاں پر جوائنٹ فیملی میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ 2 مہینے کی نوبیاہی دلہن جس کے ہاتھوں کی مہندی نہیں اتری ہوتی اس کو بھی کام کا کہا جا رہا ہے. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا اور 12ویں کلاس کے بعد فوراً اس کی شادی ہو رہی تھی. وہ دعوت نامہ لے کے میرے پاس بھی آیا تو میں نے کہا بڑی بات، اتنی جلدی ایسا ہوتا تو نہیں ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ بس میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، خدمت والا کوئی نہیں ہے تو اس لیے شادی کر رہے ہیں. تو میں نے اس کو یہ الفاظ کہے تھے کہ بچے گھر میں خادمہ رکھو، شادی کر کے لا رہے ہو، پرائی بچی کو لے کے آ رہے ہو، دلہن کو لے کے آ رہے ہو، خادمہ نوکرانی کو لے کر نہیں آ رہے ہو، اور والدہ کی خدمت تمہارے ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ظلم نہ کرو، پہلے دن سے اس سوچ کے ساتھ پرائی بچی کو لے کر نہ آؤ. تو جناب لڑکی کے تو ساس سسر ہیں، میرے والدین ہیں. اب والدین کی ذمہ داری کس پر ہے؟ پھر اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. والدین میں بھی یعنی جوڑے ہیں، اللہ نے جوڑے پیدا کیے، نر اور مادہ، والد اور والدہ. اولاد میں بھی دونوں جوڑے ہیں، نر بھی ہیں اور مادہ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. بسا اوقات صرف بیٹے ہیں، بسا اوقات صرف بیٹیاں ہیں. تو کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے؟ قرآن مجید کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر توحید کا، اپنی وحدانیت کا، اپنی عبادت کا ذکر کیا، وہیں ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا بھی ذکر کیا. اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا. تقریباً پورا رکوع آخری 2 آیات کے علاوہ اسی مضمون پر مبنی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ اگر فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہارے پاس رہ رہے ہیں اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، أَحَدُهُمَا دونوں میں سے ایک، أَوْ كِلَاهُمَا یا دونوں ہیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، قرآن کہتے ہیں ان کو اف بھی نہ کرو. یہ میں ایک دوسری ویڈیو کے اندر ذکر کر چکا والدین کے حقوق میں. اف سے مراد یہ کہ بسا اوقات ہمارے دل میں ایک تنگی سی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہیں، ڈیپ بریتھ. وہ کیا ہوتا ہے کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، والدین نے ایسا کر دیا. تو یہ جو ہم کرتے ہیں قرآن اس سے بھی منع کر رہے ہیں. ہماری کیا حیثیت کہ ہم والدین کے سامنے سر اٹھا سکیں. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ تو پہلا سٹیپ تھا، دل میں بھی برا نہیں لانا. چلو فطرتاً بات آ گئی دل میں، اللہ نے کہا پھر آگے ان کے ساتھ کوئی آرگومنٹس نہیں کرنے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھگڑا نہیں کرنا ان کے ساتھ، ڈانٹ ٹپٹ والا معاملہ نہیں کرنا، ترشرو نہیں ہونا، سخت نہیں ہونا ان کی طرف. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ کو سمجھیں. اولاد میں جو بچیاں ہوتی ہیں اس کو تو ہماری زبان میں کہتے ہیں تیاں پرائیاں ہونی ہیں، بیٹیاں پرائے دھن ہوتی ہیں. انہوں نے ایک دن شادی ہو کے چلے جانا ہے تو والدین کہاں رہا کرتے ہیں؟ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ تو والدین کی ہی تعمیر کرتا ہے، لہٰذا اسی گھر کے اندر رہ رہے ہیں. ان کے ساتھ بیٹیاں ہوں گی یا بیٹا رہ رہے ہیں ان کے ساتھ. دوسری بات، ہم آ جاتے ہیں ہیریڈیٹی کی طرف، وراثت کی طرف، ترکے کی طرف. جب والدین فوت ہو جاتے ہیں، بلکہ فوت ہونا تو بات کی بات ہے، جب وہ زندہ حیات بھی ہوتے ہیں، عموماً ہمارا حصہ دیجئے یہ مطالبہ لڑکی کی طرف سے آتا ہے، لڑکے کی طرف سے آتے ہیں. 99.9% بچوں کی طرف سے، نر کی طرف سے، مردوں کی طرف سے مطالبہ آتا ہے. والد صاحب سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حصہ دے دیجئے. اور بھائی ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ڈاکٹر صاحب سید حسنین شاہ صاحب، تو کل ہم اس طرح بیٹھے تھے مجلس میں، تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. تو انہوں نے کہا جتنا حصہ وراثت میں لیتے ہو اتنا حصہ خدمت بھی کرو. اب 2 بیٹیوں کو 1 بیٹے کے برابر مل رہا ہے. اب مثال دے دیتے ہیں کہ ایک آدمی کا 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، تو 50% کا مالک بن رہا ہے بیٹا اور 50% کا مالک بن رہی ہیں بیٹیاں. مثال دے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. وراثت کے احکام وہ بہت تفصیل کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے تعلم الفرائض فإنها نصف العلم، کہ وراثت کے علم کو حاصل کرو، یہ آدھا علم ہے. سورۃ النساء کے اندر 2 رکوع پورے کا پورا صرف
احکام وراثت پر ترکے پر مبنی ہیں۔ تو بہرحال اب جب بیٹا دگنا حصہ لے رہا ہے اور پھر رہ بھی ماں باپ کے گھر میں رہا ہے اور والدین بھی اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو خدمت کس کے ذمہ ہوئی؟ ایک تو ظاہری معنی آ گیا، ساری اولاد پر والدین کی خدمت ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں، دوسری بار فرمایا تیری ماں، تیسری بار فرمایا تیری ماں، چوتھی بار فرمایا تیرا باپ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کیوں؟ عورت کمزور ہوتی ہے، عورت کمانے کے لیے باہر نہیں جا سکتی، پھر بڑھاپے میں اعضاء قوا بھی ویسے مضبوط نہیں رہتے، تو پھر زیادہ خدمت وہاں کی کہا پھر باپ کی کہا۔ اور عموماً معاشرے میں بھی باپ سے ڈرے جاتے ہیں، باپ ایک روبدار شخصیت ہوتی ہے اور ماں ایک نرمی کا محبت کا پیکر ہوتی ہے، تو اس کے سامنے زبانیں چل جاتی ہیں۔ باپ کے سامنے تو باپ، ہمارا ایک دوست کہا کرتے ہیں نا، کچھ رشتہ داروں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بہت اچھا ہے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں میں اٹھ جاتا ہوں، جب وہ اٹھتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو ہمارا یہی رویہ اپنے والد کے ساتھ ہوتا ہے، والد صاحب ایک دروازے سے آ رہے ہیں، ہم دوسرے دروازے سے نکل رہے ہوتے ہیں، یا والد صاحب آ کے بیٹھ رہے ہیں، ہم کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ رویہ ہمارا ہمارے والدین کے ساتھ اور بالخصوص والد کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیو، جتنا وراثت کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، تو اتنی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ بیٹیاں پرایا دہن، وہ شادیوں کے چلی گئیں، بطور مہمانی کے آتی ہیں اور جتنے دن آتی ہیں اتنے دن خدمت کر رہی ہیں۔ بعض اوقات اللہ رب العزت نے داماد ایسا دیا ہوتا ہے جو اپنے ساس سسر کو واقعتاً والدین کا مقام دیتا ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے کہ جی تمہارے والدین اکیلے ہیں، تنہا ہیں، خدمت ان کی کرنے والا کوئی نہیں، میرے پاس لے آؤ، یہیں پر رہیں گے، خدمت تم کر لینا، اور میرے بس میں انتظام ہے، نان نفقہ ہے، میں اس کی کوشش کر لوں گا۔ تو بسا اوقات اللہ سارے دامادوں کو اس کی توفیق دے، ایسے بھی ہو جاتے ہیں، نیک بخت ہوتے ہیں۔ پھر گھر کے اندر 3 بیٹے ہوتے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، والد صاحب کسی کام کو بھیج رہے ہیں، بس ایک ہی کو دوڑائے جا رہے ہیں کیونکہ وہ بات زیادہ مانتا ہے، اور باقی دو جی وہ ایک نوکری میں مصروف ہے، ایک کاروبار میں مصروف ہے، جی نوکری سے تو وہ 2-3 بجے آ جاتے ہیں، تھکا ہوتا ہے۔ اور یہ جو نوکری پہ جا کے واپس آ رہے ہیں، اس کی ذرا کم ہے، نوکری کے اوقات کم ہے، یہ بھائی نوکری زیادہ یا کم، کاروبار زیادہ یا کم، وراثت برابر ہے نا، حصے تو برابر ہے نا، بیٹا ہونے میں بھی سارے برابر ہیں نا، تو پھر خدمت سب کے ذمہ کیوں نہیں لگاتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ نے گھر میں نظام الاوقات بنائے ہوئے تھے۔ سورہ صاد دوسرا رکوع اس میں واقعہ آتا ہے، آپ نے نظام الاوقات یہ بنائے تھے کہ آپ گھر کے اندر 24 گھنٹوں میں تقسیم کیا ہوا تھا کہ گھر میں کوئی ایک گھڑی ایسی نہ ہو جس میں کوئی شخص اللہ کی یاد میں نہ ہو، عبادت میں نہ لگو۔ تو بیوی کا بھی، بیٹے کا بھی، اپنے بھی اوقات مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو پھر میرے بھائی 3 بیٹے ہیں، اوقات مقرر کریں۔ 2 بیٹے نوکری کر رہے ہیں، ایک کاروبار کر رہے ہیں، یا تینوں نوکری کر رہے ہیں یا تینوں کاروبار کر رہے ہیں، تو ایک دن ایک کہے کہ آج کے دن فروٹ بھی تم نے لانا ہے، راشن بھی تم نے لانا ہے، آج کے دن کا نان نفقہ 500,000 روپے تم نے دینا ہے، اور آج کے دن والدین کے سارے کام تم نے کرنے ہیں۔ مینج کرو نا بھائی، کیا تمہارے پاس اولاد کے لیے ٹائم نکلتا ہے؟ ان کو لے کے چھٹیوں میں لاہور مری کہ ہم کہاں جا سکتے ہو، تو والدین کے لیے ایک دن نہیں نکلتا؟ جن نے تمہیں پیدا کیا، آج کاروبار کے لائق بنایا، آج کمانے کے لائق بنایا، ایک دن ان کے لیے نہیں نکلتا تمہارے سے؟ وہ کاروبار سے تو منع نہیں کر رہے، آپ صبح جانے سے پہلے ان کی ضروریات کی چیزیں لا کر دے دیں، خدمت کر کے چلے جائیں۔ دن کو کھانے سے پہلے فون کر دیا، جی ابا جان، امی جان، کھانا کھا لیا آپ نے، چیزیں ساری پوری تھیں، شام کو جلدی آ گئے، ویسے 7 بجے آتے تھے، 5 بجے آ جائیں، کوئی قیامت نہیں پڑنی میرے بھائی۔ 2 گھنٹے پہلے آ گئے، تھوڑا گھما بھی لیا ان کو، بچوں کو تو ہم لے کے جاتے ہیں، بیوی کو تو لے کے جاتے ہیں، ان کو ہم لے کے نہیں جاتے، کیا کریں گے؟ ان کا دل ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو، ان کا دل ہوتا ہے رشتہ داروں کے یہاں جانے کو، ہمارے پاس وقت ہی نہیں نکلتا۔ دوسرا دن دوسرے کی ذمہ داری، تیسرا دن تیسرے کی ذمہ داری۔ میں یہ مثال دے رہا تھا، اگر کاروبار والے ہیں، تینوں نوکریاں والے ہیں، تینوں 2 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، تینوں 3 بجے گھر آ جاتے ہیں، تو پھر یا تو 3 بجے سے لے کے 9 بجے تک 6 گھنٹے، 2 گھنٹے تینوں میں برابر تقسیم کریں، یا اسی طرح دن مقرر کر دیے جائیں، اور اس کو کوئی برا نہ جانا جائے۔ اسلام آباد میں جامع امدادیہ کے جو اس وقت محتمم اور ناظم ہیں، دونوں بھائی مفتی طیب صاحب دعوت برکاتہم العالیہ اور مولانا محمد زاہد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، تو وہاں پہ ایک مدرس ہیں استاد محترم جناب مفتی شعیب امین صاحب، تو وہ ایک دفعہ ہماری تربیت فرما رہے تھے، تو کہنے لگے کہ لازمی ہے کہ شادی کے بعد بیوی کو لے کے والدین کے ساتھ رہو، اس کے بجائے ایسا کیوں نہیں کر دیتے
کہ خیر وہی گھر ہو، چولہا اپنا اپنا ہو، لیکن آپس میں تقسیم کر دو کہ آج کا سارا دن کا ناشتہ، دوپہر کا، رات کا کھانا میری طرف سے، میرے آپ کے والدین کے لیے، میرے ساس سسر کے لیے، دوسرے دن دوسری بہو ذمہ داری لے لے، تیسرے دن تیسری، یا الگ الگ رہ رہے ہیں، اللہ ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، الگ الگ گھروں میں رکھوا دیا، اس کے بعد کیا کریں، والدین کو 3 دن مہمانی پر لے کر آ جائے۔ اب مہینے میں 3 بیٹے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن آئیں گے، وہ بھی 3 دن کے، پھر آگے 6 دن کے وقفے کے بعد، تو مہمانوں کے آنے پر کسی کو برا نہیں لگتا، تو سب کی طبیعت بھی خوش رہے گی اور خدمت بھی صحیح ہو جائے گی، سب کو برابر، جس طرح وراثت میں حصہ داری مل رہی ہے، خدمت میں بھی حصہ داری مل رہی ہے۔ وراثت میں تو ہم نیک بنیں اور وراثت لینے کے لیے خدمتیں کریں، اور جب ویسے خدمت کی بات آ جائے تو وہاں پر ہم بیٹیوں کو آگے کر دیں، جی وہ کرے، جی ہم کیسے کر سکتے ہیں، ایسی زیادتی نہ کریں، وہ خود پرائے گھر کی مجبور ہیں، اجازت ملے گی تو آئیں گی۔ ایک بہت بڑی نامور شخصیت ہے ہمارے علاقے کی، ان کی ایک ہی بیٹی، اب وہ شادی ہو کر چلی گئی، والدین حج پر گئے، وہاں دوران طواف کوئی پاؤں مڑ گیا، اور اس وقت تو نہ پتہ چلا، جب واپس آئے تو ماں چلنے سے بھی معذور ہو گئی، بیٹی کو لے کر آگے، چلو کچھ دن مہمان بھی آ رہے ہیں، خدمت کر لے گی۔ 3 دن گزرے تو سسرال سے فون آ گیا کہ بھائی اس کو واپس بھیجیں، آپ کو اگر اتنا ہی چھوڑ گئے تو اپنے بیٹوں میں سے کسی کی شادی کروا دیں خدمت کے لیے۔ تو جناب بیٹیاں تو پرائے دھن ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں، یہ اپنے بچوں کی ذمہ داری، اور بچوں میں سے بھی بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ جب وراثت میں حصہ زیادہ لے رہے ہو تو پھر خدمت میں بھی زیادہ حصہ لو، جائیداد میں زیادہ کے مالک بن رہے ہو تو پھر یہاں پر خدمت میں بھی زیادہ کے مالک بنو۔ پھر بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے بیٹوں میں سے ایک معاشی طور پہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے اور ایک کمزور ہوتا ہے، چاہیے یہ کہ معاشی طور پہ جو مضبوط ہے بہنوں میں سے یا بھائی میں سے، جو کمزور ہے معاشی طور پر، والدین کو ادھر شفٹ کر دیں، اور یہ جو معاشی طور پہ مضبوط ہے یہ ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیں کہ میری بہن تم میرے ان والدین کی خدمت کرو، تمہارے بھی والدین ہیں، البتہ تمہارے جس کمرے میں رہ رہے ہیں اس کا کرایہ بھی دوں گا، تمہیں ماہانہ خدمت کے پیسے بھی دوں گا، راشن بھی میری ذمہ داری ہے۔ یقین جانیے، شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو صدقہ خیرات کرتا اور کبھی غریب ہوا ہو، تو سب سے بہترین صدقہ وہ اپنے والدین یا اولاد پر خرچ کرنا ہے، تو کیجئے، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسمان سے، غیب سے روزی کے کیسے دروازے کھولتے ہیں۔ اور جناب میری زندگی کا تجربہ یہ ہے، میری زندگی کا مشاہدہ یہ ہے کہ جس شخص نے بھی والد کی خدمت کی، اللہ نے دنیا میں رزق کے معاملے میں اس کو کسی کا محتاج نہیں کیا، اور جس نے والدہ کی خدمت کی اللہ نے اس سے ایسے ایسے کام کیے، اس کی عمر میں برکت ایسی دی کہ اب وہ جو لوگ 100 سال میں کام نہیں کر سکتے وہ 50 سال میں کر کے چلے جاتے ہیں، اور اللہ ان کے علم میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دونوں والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، لیکن جنت میں جاؤ گے تب جب دروازے سے گزرو گے، اور دروازہ باپ ہے جنت کا۔ تو میرے بھائی، والدین کی ذمہ داری اصل میں بیٹوں پر ہے، مضبوط وہ ہیں، کمانے والے وہ ہیں، ہولڈ ان کا ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی ہے الگ ہو جائیے، اور صبح کام پہ جانے سے پہلے نماز پڑھیے، پہلے ان کی خدمت پہ آئیے، ان کی خدمت کیجیے، کام پہ جائیے، واپس پہلے والدین کے پاس آئیے، ان کی خدمت کیجیے، پھر جائیے اپنے بیوی بچوں کو ان کو وقت دیجیے۔ بالکل، تو آپ کے والدین کی ذمہ داری آپ پر ہے، آپ کی بیوی پر نہیں ہے، بہن پر بھی ہے، لیکن جب تک وہ تھی کنواری گھر میں تھی۔ اور بسا اوقات ظلم در ظلم یہ کہ بیٹے کی شادی اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ الگ ہو جائے گا، بیٹی کی شادی بھائی نہیں کروا رہے ہوتے، بہن کی شادی کہ یہ چلی جائے گی تو والدین کو کون سنبھالے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ کبیرہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم سے دور رہنے کی۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ کتنا بڑا اخلاقی جرم ہے یہ، کتنا بڑا شریعت کی خلاف ورزی ہے یہ کہ ایک آدمی شادی کی عمر کو پہنچ چکا، استطاعت بھی تھی اور اس کی خواہش بھی تھی، اور اس کو شادی سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے روکا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، والدین کی خدمت کریں، اچھے طریقے سے کریں، اور عشق کی طرح ان کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ ایک رشتہ ہے ماں باپ اور اولاد کا، اور ایک تعلق ہے، رشتہ چاہ کر بھی آپ ختم نہیں کر سکتے، تعلق لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ تعلق کو مضبوط بنائیے، دن میں 10 مرتبہ گھر والی کا فون آ رہا ہے، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو 10 مرتبہ آپ والدین کو بھی فون کیجئے کہ آپ کے لیے کیا لانا ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، دوائی وقت پہ لے لی، آپ نے کدھر جانا تو نہیں ہے۔ یہ خدمت بھی آپ ضرور کیجئے، اور اس کے اثرات آپ کو زندگی میں نظر آئیں گے۔ چھوٹی سی بات کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب کو کورونا ہو گیا اور وہ ہاسپٹلائز تھے، ان کی خدمت میں تھا الحمدللہ، تو میں ان کا مساج کر رہا تھا، ان کو دبا رہا تھا، رات کے 2 بجے کا وقت، اور وہ مجھے کہنے لگے
کہ تم میری خدمت نہیں کر رہے ہو بچے، میں نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی اور ڈٹ کر کی تھی، اس لیے تم میری خدمت کر رہے ہو۔ تو جناب آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد کل کو آپ کی خدمت گار ہو، آپ پہ تھوکے نہیں، آپ کے مرنے کی دعائیں نہ کرے، وراثت میں حصے نہ مارے اور آپ کے اوپر چیخے چلائے نہیں، آج آپ ان کا خدمت گار بن جائیے۔ یہ تو وہ شاعر کہتے ہیں نا، کر جگ ہے کل جگ نہیں۔ یہ تو 3 گناہ ایسے ہیں، سود خوری، والدین کی نافرمانی اور زنا، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا عذاب دیتے ہیں، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، والدین کی خدمت اصلاً بیٹوں پر پڑتی ہے، اپنی ذمہ داری کو نبھائیے، آپس میں تقسیم کیجیے، اور بالفرض اللہ نہ کرے استغفر اللہ، کوئی بیٹا نافرمان نکل آتا ہے اور وہ خدمت نہیں کر رہا، 3 بھائی تھے 2 رہ گئے، دونوں آپس میں 3 دن تقسیم کر دیجیے، 2 میں سے بھی ایک نہیں کرنا چاہتا، ایک ہی کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ میری زندگی میں ایسے ہی مشاہدے ہیں کہ لوگوں نے کاروبار چھوڑ دیے، نوکریاں چھوڑ دی کہ والدین کی خدمت کے لیے، ویزے چھوڑ دیے، نیشنلٹیز چھوڑ دی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی کو ایسا پرسکون بنایا کہ لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔